6 साल से सड़क ही बने जा रही है, मतलब हद होती है यार। ये सिस्टम हमारा बिल्कुल डैमेज हो गया, पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। बिजली नहीं है, सोलर लगवा लिया, पानी नहीं है, बोरिंग करवा ली, गैस नहीं है, सिलेंडर कंधे पर रखा और गए, फिल करवाया और आ गए। हमने खुद रोबोट बना लिया। यही चल रहा है, गटर खड्डा खड्डा गटर। हम लोग जो है ना अभी सोशल मीडिया में रहता नहीं, शऊर होना ज़रूरी है कि आपके क्या हुकूक है माशरे के अंदर और कितने मिल रहे हैं, कितने रस हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ खान, आपका मेज़बान। आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेकर आया हूं, सवाल तो बनता है। इस वक्त मौजूद हैं हम शाह फैसल 5 नंबर में और यहाँ पर हमारे पास एक कम्युनिटी बैठी हुई है जो सोशल वर्कर हैं, वॉइस ऑफ शाह फैसल के नाम से है। तो आइए उनसे बात करते हैं। और हमारा जो असल मौजू है वो ये है कि इस वक्त हम कराची में जो जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल का हल क्या है। हम खुद इन्हिसार हैं या जिनका काम है उनको करना चाहिए, वो इससे मुँह फेर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम तारुफ भी कराएंगे उनका, उनसे बात भी करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त बैठे हैं कामरान अब्बास साहब के पास, उनसे सवाल सबसे पहला करेंगे। उन्होंने जो इस वक्त दरख्त लगाने की जो मुहिम चलाई थी और वो ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया। सैफ, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे 5 नंबर में शाह फैसल कॉलोनी में आए और आपने कहा कि मैंने चलाई थी ये मुहिम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने नहीं चलाई थी। ये मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त बैठे में ये मेरे साथ शरीक थे। अभी मुझे 5 मिनट पहले जुनेद ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी है जिसके अंदर जो दरख्त हमने लगाए थे 2 साल पहले उसके अंदर बाकायदा फूल आ गए। जहाँ तक आपने क्या ड्राइव थी, तो ड्राइव का ये है कि हम सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको बचाने का वाहिद हल यही है कि हम दरख्त लगाएं। कामरान भाई ने बताया कि ये इन्होंने जो ये काम किया है, अपनी मदद आप किया है, इसमें कोई इदारा इसमें शामिल नहीं है जो कि इस काम को कर रहा हो, इस काम को सरअंजाम दे रहा हो। सारे काम आवाम खुद करेगी। तो बाकी के जो इदारे हैं जिनका ये काम करना बनता है वो क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए। मामला यही है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इनसिक्योरिटी है। हर चीज़ आपको इनफरादी तौर पे करनी है और की जा रही है। पानी की मिसाल ले लो आप, पानी पहुंचाना मतलब फिर गवर्नमेंट किस काम की है? गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो किस लिए लेती है? पानी है जो है वो आप टैंकर से लाओगे, टैंकर वाले को पैसे दोगे। गैस की लाइनें ख़त्म पड़ी हुई हैं, गैस का बिल हर महीने आ रहा है। गैस जो है आप सिलेंडर भरवा के आओगे तो आप यकीन करो, आप जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सब जानते हैं, इस कॉलोनी में लकड़ी जलने की नौबत आई है। गवर्नमेंट तो बरोज़मा होती चली जा रही है, मगर हम भी क्या करें? अगर अपनी मदद आप ना करें तो क्या गैस सिलेंडर भरवाना छोड़ दें या सिक्योरिटी के ऊपर खड़ा करना, चौकीदार ज़ाती तौर पे रखना छोड़ दें, या फिर दरख्त, अगर दरख्त ही नहीं है पूरे इलाके के अंदर तो बच्चों को बग़ैर ऑक्सीजन के छोड़ दें? ये मैं बात बराए बात नहीं कह रहा, इसका इम्पेक्ट आता है। काम ये गवर्नमेंट के हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट गाफिल है, और गाफिल तो पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, मगर अगर आप कंपैरिजन में देख लें तो पंजाब की सूरत हाल बहुत बेहतर है। कराची को बिल्कुल लावारिस किया हुआ है। सड़कें जो बन रही हैं, मुझसे ज़्यादा सबको पता है, मतलब ये क्या रिपीटेशन वाली बात है, 6 साल से सड़क ही बने जा रही है, मतलब हद होती है यार। एतमाद ख़त्म हो गया है लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें मैं XYZ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पे कोई आपका सुनवाई है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल और बन रहा है इस बात के ऊपर कि सब काम आवाम खुद कर रही है। ये जिनका काम बनता है वो अपने आंखें मीच के अपने बिस्तर पे और अपनी कुर्सियों पे सो रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक लोगों में इत्तेहाद नहीं होगा। मसाइल सबके एक ही हैं। एक गली में अगर 10 किस्म के लोग रह रहे हैं, सबके साथ वही मसाइल हैं जो एक के साथ हैं, लेकिन चूँकि तबकाती हमारे तौर पे हम लोग बटे हुए हैं, इस वजह से हम एक साथ जो है उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठती
تو اس کا حل بھی جو ہے نکلتا نہیں ہے. تو اگلے کو اداروں کو بھی پتہ ہے کہ جب تک یہ بٹے ہوئے ہیں جب تک ان کا کوئی اتنا پریشر نہیں آنا, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو جمع کریں ایک پلیٹ فارم پر, اور لوگوں کے بیچ میں جو نفرتیں ہیں, جو ناچاکیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہوں اور لوگ جو ہے بالکل متحد ہو کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ پرزور انداز میں کریں. ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں فرجاد عباس صاحب. 4 سال یو ایس اے میں رہ کر آئے ہیں, اور وہاں پہ اور یہاں کے رہنے کا نظام ہے, جو حالات ہیں اس میں, اور مجھے بھی پتہ ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے, لیکن پھر بھی یہ سوال کروں گا اور وہ بتائیں گے. یہ ہم آپ کو ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم خود کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں خود بھی اس چیز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. فرق یہ ہے کہ ادھر کا جب حکمران اپنی تخت سے اٹھتا ہے, دوسرا الیکشن آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ جانتا ہے کہ اسے دفن ادھر ہی ہونا ہے, تو ایک حد تک ہی وہ یہ چیزیں کر پاتا ہے. یہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ یا تو کوئی برٹش نیشنل ہے, یا تو کوئی امریکن نیشنل ہے, کوئی کینیڈا کی سٹیزن شپ لے کے بیٹھا ہے, تو کوئی کسی عربی ملک سے دوستی بنا کے بیٹھا ہے. اپنا پن ایک نہیں ہے یہاں کے لیڈرز میں, اور چاہے اپنے علاقے سے بھی ہو وہ بھی یہاں نہیں ہے. اور ہمارے کراچی والوں کا کوئی ایک لیڈر ہے نہیں. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ووٹ کرو تو اس کے لیے ووٹ کرو, کبھی بتایا نہیں جاتا تو کروایا جاتا ہے. اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اندر سے کہ ہم آئیڈلس کو کس کو دیکھتے ہیں اپنی آئیڈیلز اور آئیڈلس کی طرح, کہ اس میں مانتے ہیں, چاہے وہ یہاں کا کوئی بندہ ہو چاہے باہر کا کوئی بندہ ہو, لیکن اسے ہم پھر اس مورلز پہ ہم فالو کریں. یو ایس میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا مسئلے ہوتے ہیں لیکن احتجاج پھر نکلتا ہے. ہمیں بھی ایسے ہی ہونا پڑے گا, چاہے ایک بچہ نالے میں گر کے مر جائے, کوئی ڈمپر کے نیچے آ جائے, جب تک ہم نہیں ہوں گے کوئی لاہور والے اسلام آباد والے ہمارے لیے نہیں ہوں گے. ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہمیں پرواہ ہے اس شہر کی, پھر ہی کوئی اور بتائے گا کہ ہم سن رہے ہیں تمہاری بات. ہمیں فالتو کی چیزوں میں لگایا ہوا ہے کہ مہاجر کون ہے, پنجابی کون ہے, بلوچ اور پٹھان کون ہے, اور یہی ان میں بھی گروپس ہیں. مذہب میں بھی فرق کر دیا ہے ہمارے بیچ میں, کہتے سب اپنے آپ کو مسلم ہیں, لیکن اگر اس میں فرق بھی ہے دوسرے نہیں مانیں گے, دوسرے آپ کو کافر بولنے لگتے ہیں, چاہے کسی بھی گروپ کے ہوں. رنگ پہ یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ یہاں رنگ پہ فرق نہیں ہوتا, وہ واحد چیز ہے, لیکن امریکہ میں وہ بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے میں آپ کو 2020 کا ایگزامپل دوں تو جب ایک کالے آدمی کو ایک پولیس آفیسر نے اپنے گھٹنے کے وزن سے دھم گھوٹ کے اسے مار دیا تھا, تو پورا ملک یو ایس کا گورے اور کالے سمیت نکل گئے تھے بلیک لائیوز میٹر کے نعرے کے ساتھ. تو یہی چیزوں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا, اور ہم ہی دیکھیں گے پہلے, بجائے کہ کوئی باہر والا یا باہر ملک والا. کوئی بھی ہمارے ایشوز تب تک نہیں دیکھے گا جب تک ہم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. نیو یارک میں بھی بہت مسئلے ہیں, ان کا میٹرو سسٹم خراب ہے, لیکن ہے. ہمارا میٹرو سسٹم بننے میں ہی 6 سال لگ رہے ہیں. اب ہمیں یہی نہیں پتہ وہ خراب ہوگا اچھا ہوگا, وہ بند تو پہلے جائے. اب اس کی بھی لاکھوں وجوہات ہیں کہ کیوں وہ اتنا رک کے بن رہا ہے, لیکن اسی دنیا میں ہم پھنسے ہیں. تو ہمیں ہی نکلنا ہوگا, اپنا حق مانگنا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ہمارے لیے مانگے گا نہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, تو کیا اس کے پیچھے خوف ہے یا بے حسی ہے؟ انفارچونیٹلی اویئرنیس جو کہ ہمیں تعلیمی اداروں سے ملنی چاہیے تھی, یا مساجد سے ملنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, یا اپنے گھروں سے ملنی چاہیے تھی, وہ اویئرنیس نہیں ہے. آج ہر کوئی کیوں پیچھے ہٹتا ہے یا سامنے نہیں آتا انفرادی طور پر یا اجتماعی عوامی سطح پر, کیوں نہیں ان سب مسائل کے اوپر بول رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اخلاقیات سے بھی بالاتر رکھا ہوا ہے, نہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے دین کے حصے کی حیثیت سے, جبکہ ہمارا دین اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کی پوری حیات, ٹھیک ہے, ایون کہ ان کی نبوت سے پہلے بھی انہوں نے ایک ہی چیز پہ جو کام کیا ہے وہ ہے معاشرہ سازی پہ. اور فارچونیٹلی ہم نے معاشرہ سازی کو ایک فضول اور شاید موہنجو-دڑو کی, ٹھیک ہے, تاریخ کا حصہ بنا کے دفن کر دیا ہے. جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کا کوئی بھی اس ملک کا سسٹم, کوئی بھی نظام, کوئی بھی ادارہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کرپشن یا کسی کو ادارے کو برا تو کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے نہ خود اپنا کردار ادا کرتے ہیں بحیثیت افراد اور اس ملک کے شہری کی حیثیت سے, اور نہ ہی ہم کچھ اس کو برا سمجھتے. فارچونیٹلی ہم برا بھی نہیں سمجھتے. تو
جو ہمارا سسٹم کا ڈاؤن فال ہے، یہ جو آج ہم جس حیثیت جگہ پہنچ چکے ہیں ایز اے پاکستانی نیشن، اس کے ذمہ دار ادارے تو ہیں ہی، شاید حکمران بھی ہیں، شاید کیا یقیناً حکمران بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 50% ہم خود ہیں. کیونکہ لیے اگر مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا، یا ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی، یا بجلی نہیں آ رہی، اور ہم ان سے بولتے ہیں آئے چلیں بیٹھے مل کے کچھ کریں، تو سب ایک دم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے، یا جو کرپٹ افسران یا لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں وہ ایک دم سے کرپشن چھوڑ کے اور سیدھے آپ کے فیور میں کام یا اپنی ایمانداری سے کام کرنا نہیں شروع کریں گے. تو لہٰذا امپورٹنس اس بات کی ہے کہ ہم سب بنا کسی خوف کے اور اس کو اپنی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دین کا بھی حصہ ہے اور معاشرے کا بھی حصہ ہے کہ آپ، اور یہ ہم نے احادیث بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ظلم کے خلاف، ٹھیک ہے، نہیں بولتا وہ ظالم کے ساتھ شامل ہے. تو نہ بولنے والا، میں اگر بول رہا ہوں کہ میں نہیں بول رہا اور میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہا، تو وہ یہ سوچ غلط ہے. وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جو ایک غلط کام انجام دے رہا ہے. تو ہم نے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اب ایک امپورٹنٹ ادارے، میں تھوڑی سی اداروں کی طرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ادارے، یہ سسٹم ہمارا بالکل ڈیمیج ہو گیا، پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا ہے. جب آپ ایک گاڑی کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی وہیکل ایک حد تک ریپیئر ہو سکتا ہے. ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس پہ آپ کو وہ ایڈوائز کرتا ہے میکینک یا جو بھی ہے کہ بھائی اب اس کو آپ بھیج دیں کباڑ کے دام، ٹھیک ہے. اب یہ اس میں کوئی مینٹیننس کی گنجائش باقی نہیں ہے. ہمارا نظام ایز اے ہول پاکستانی اس لیول پہ پہنچ گیا ہے. جو ادارے ہیں جنہوں نے اپنے کام سر انجام دینے ہیں، وہ تو ریلیکس ہو کے بیٹھیں گی جب عوام اپنا کام خود کر رہی ہے. بجلی نہیں ہے، سولر لگوا لیا، پانی نہیں ہے، بورنگ کروا لی، گیس نہیں ہے، سلنڈر کندھے پر رکھا اور گئے فل کروایا اور آ گئے. تو یہ تو ان کے لیے تو بالکل ریلیکس ہیں. تو بولیں گے جیسے ایک آدمی ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اور اپنے گھر کے سارے کام کروانا چاہتا ہے روبوٹ سے، روبوٹ سارے کام کر رہا ہے، خود سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم اس وقت ان اداروں کے لیے ایک روبوٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے خود روبوٹ بنا لیا ہے ان کے لیے، تو وہ اپنا خاک انجام دیں گے کام. میرا سوال یہ ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا کیا وہ ہے، تھوڑا عوام کو بھی پتہ چلے کہ وہ بھائی ہم خود کر کیا رہے ہیں، اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ انفرادی سطح پر یہ مسائل، ان مسائل کا کوئی یہ حل نہیں ہے، یہ سب عارضی ہیں. اور جو نظام ہے اس میں اس سے بلکہ ترقی اس میں آئے گی نہیں. اور جو ذمہ دار ادارے ہیں یہ اور غیر ذمہ دار ہو جائیں گے. اور جہاں تک وسائل کی بات ہے، جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو لگا لیں گے بھائی، وہ تو اپنا یعنی ہر کام کر لیں گے، سولر لگا لیں گے، سلنڈر بن لیں گے، پانی کا ٹینکر ہے. لیکن غریب بندہ کہاں جائے گا؟ اور ایک وقت یہ بھی آئے گا جن کے پاس وسائل ہیں وہ اور غریب تو ہونے ہی ہیں. جس طرح سے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اور کراچی میں خاص طور پر کہ گٹر سے نکلے کھڈے میں چلے، کھڈے سے نکلے، یہی چل رہا ہے، گٹر کھڈا کھڈا گٹر، اور کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے یعنی گلی والوں کو، پورے محلے والوں کو، پہلے اپنا محلہ اور ایک محلے میں جتنے افراد ہیں ان سب کو ایک ہونا چاہیے. جب ایک محلہ یعنی ٹھیک ہوگا تو کہیں جا کے کہیں امید بنے گی کہ ایک شہر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جب ایک شہر ٹھیک ہوگا تو ایک ملک، ایک قوم بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ جو ہے نا ابھی سوشل میڈیا مجاہد بنے ہوئے، حقیقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، برا ماننے کی بات ہے نہیں. جو حق ہے وہ حق ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ عملی طور پر آنا چاہیے. ہم لوگ فزیکلی نہیں کر رہے سب چیز، ہم لوگ صرف بول رہے ہیں. لیکن جب یہ بول رہے ہیں نا، اگر ہم 5 بندے یا 2 ہمارے ساتھی چلے گئے ٹائم کی وجہ سے، اگر ہم یہ 5 اس سے ہم 50 ہو جائیں گے نا، اور 50 اگر ہم نکلیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو بھائی اس کالونی کا جو یو سی ہے نا چیئرمین، وہ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو نکلنا پڑے گا اپنے کام کے لیے.
آپ کے خیال میں عوام میں شعور بیدار کرنے اور اجتماعی جد و جہد کو فروغ دینے کے لیے سماجی رہنماؤں، میڈیا اور شہری تنظیموں کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ شعور ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں معاشرے کے اندر اور کتنے مل رہے ہیں، کتنے غصب ہو رہے ہیں. تو آپ کا یہ شعور جو ہے، دماغ جو ہے اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ابھی تو آپ اگر دیکھیں تو 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کہاں کہاں کس طریقے سے ہو رہی ہے. میں اس میں ایک چیز پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، اور جو تمام چیزوں کی محور ہے کہ ہمارے علماء کرام وہ پرائمری رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے یا ان مسائل کے ہونے کا. ان کا کوئی معاشرتی کردار نہیں ہے. نماز پڑھا لی، جمعے کا خطبہ دے دیا یا دیگر چیزیں باتیں کرتی، کوئی فروعی مسئلے، شرعی مسئلے معلوم کرنے پہنچ گیا تو انہوں نے بیان کر دیا. جبکہ ان کی اول ترین، ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے معاشرہ سازی کرنا. اگر جس دن ہم نے یہ سوچ تبدیل کر لی کہ ہمارا کام، ٹھیک ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا فرض پورا کرنا ہے، نتیجہ اللہ پاک پہ چھوڑ دینا ہے، تو یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، یہ مسائل بھی تبدیل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بھی تبدیل ہوگا. ہم لوگوں کو جو اصل میں بتایا گیا ہے نا کہ آپ نے تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کمانے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، یہ بالکل مقصد ہے. تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد ہی شعور ہے، بیدار ہونا ہے. تک ہم خود نہیں جاگیں گے تو یہ جو سو رہے ہیں نا حکمران، وہ سوتے ہی رہیں گے. ناظرین، ان کی گفتگو سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ، اچھا سب سے مین بات یہ ہے کہ تعلیم ایک تو ضروری ہے، لیکن وہ جتنا زیادہ پیسے والا ہے، حالانکہ اس نے کرنا بزنس ہی ہے، لیکن وہ پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور جو فائدہ دے سکتا ہے ایک نارمل طبقے کا، ایک غریب گھر کا جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھتا ہے، اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھی جاتی. اور اس کو ایک، وہی ہم پتھر والے دور میں جی رہے ہیں کہ اونچ نیچ، ذات پات، ہم ابھی بھی اسی دور میں جی رہے ہیں. یہ بھی ایک ذات پات کا ایک مین حصہ ہے جو ہمیں اس وقت ابھی تک اسی میں رکھا گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ہم اپنی آسائش کو دیکھتے ہوئے، سکون کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. میرا کام مکمل ہو رہا ہے، باقی میرا پڑوسی کس حال میں ہے مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا. ہم اس لیول پہ جی رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کے اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ پاک ہم سے پوچھے گا، کیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء نے یہ بات بتاتی ہے، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سن کے یادداشت تازہ ہو جاتی ہے. شاید آپ لوگوں کے ذہن جو ہیں اس چیز کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آنکھیں کھل جائیں. تو اللہ یہ پوچھے گا کہ مجھے کھانا نہیں کھلایا، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کھانا مانگ رہا ہے. میں نے اپنے پڑوس، اپنے بھائی جو بھوک سے مر رہا تھا، اس کی میں نے کہاں تک ہیلپ کری اور کہاں اس کی پریشانی کو میں نے کس حد تک وہ کیا. بہت اچھا رہا پروگرام آج کا. پھر ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. کیمرہ مین عباد کے ساتھ سیف خان، آئی پلس نیوز، کراچی.